अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करोड़ों बार, खरबों बार अल्लाह करीम का शुक्र कि उसने हमें कबूला और हम महज उसकी रहमत और तौफीक से बैठे हैं, कुछ उसका तारफ़ हासिल करने के लिए, कुछ उसके हबीब से मोहब्बत की तारें जोड़ने के लिए। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को लगाए और हम सब से इस अमल को इंशाअल्लाह कबूल फरमाए और इखलास और तासीर के साथ बैठाए इंशाअल्लाह। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे वितर, नवाफिल, सुन्नन, अज़कार, ठीक है ना, क्योंकि रमज़ान की आमद से पहले हम थोड़ा सा अपनी तोसीह करना चाह रहे थे और अपने अमाल को एक नई जला बख्शना चाह रहे थे। तो उसी सिलसिले में कल मैंने आपसे हल्का सा वादा कर लिया था कि हम तिलावत कुरान पाक पे भी कुछ बात करेंगे। तो पहले यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, कुरान को थाम लें, कुरान राहत जान, रेसिटेशन ऑफ कुरान, तो ये आप सर्च करके देख सकते हैं। शॉर्ट क्लिप हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा यानी मुजम्मल उसको कहने की ज़रूरत तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात उसमें अल्लाह पाक ने बयान करवा दी है मेरे ज़रिए से। अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा लें। आप उनको सुन लीजिएगा, कुरान को थाम लें, कुरान राहत जान, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह से मिल जाएंगे। और आज भी हम इंशाल्लाह कुरान पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस। कल भी हम क्वेश्चंस को एंटरटेन कर रहे थे, तो जिन लोगों के क्वेश्चंस पे बात ना हो सकी, शाम को मैसेज आना शुरू हो गए कि आपने सबके क्वेश्चंस के आंसर किए, हमारा नहीं। तो वो ये है कि मुझे याद है मेरे पास नोटेड होते हैं, लेकिन टाइम को देखना था इस वजह से। तो आज भी अभी हयात बात की है, बात बाकी है, ठीक है ना, ज़िंदगी होनी चाहिए। तो बात तो आज इतनी बाकी है कि आज इस वक्त भी क्लास है और इंशाल्लाह अराउंड 6 o'clock फिर क्लास है। तो अल्लाह की रहमत है, शबान में इतना बैठने का मौका मिल रहा है, अल्लाह पाक इसको कबूल करे। जी, क्वेश्चन ये था, हम क्विकली क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर कुरान राहते जान की तरफ इंशाल्लाह आते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आपने हमें सीरा पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खिलाफत राशिदा महज अल्लाह की रहमत से उमवी दौर, अब्बासी दौर, पूरा इतने 100 साल आपने पीरियड पढ़ाया। तो हमें थोड़ी सी डेट्स सिर्फ खिलाफत राशिदा की बता दें कि उसी दौरान हज़रत इमाम हसन की जो हुकूमत थी, या हज़रत अमीर माविया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जो एक वक्त में दो दो हुकूमतें थी, उसका पीरियड कितना था, कितने साल तक वो रही, एक नियाम में दो तलवारें, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत 2 साल 3 महीने और 9 दिन तकरीबन रही। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत, अगर आप इसका ईयर भी देखना चाहें तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर 11 से 13 हिजरी तक और सैयदना फ़ारूक आज़म 13 से 24 हिजरी तक, 10 साल 5 माह और 4 दिन। सैयदना उस्मान गनी 24 से 35 हिजरी तक, 12 साल और 11 दिन। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35 हिजरी से 40 हिजरी तक, 4 साल और 9 महीने। जिस पे आपको ज़्यादा शकूक थे, जो आप क्लियरली पूछना चाह रही थी, वो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह पाक उनसे बहुत राज़ी हो जाएं, जन्नत के सरदारों में से हैं, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के जिगर गोशे हैं। 40 से 41 हिजरी तक 6 महीने इन्होंने सिर्फ 6 महीने खिलाफत की है, और उसके बाद आप हज़रत अमीर माविया के हक़ में दस्तबरदार हो गए। सैयदना अमीर माविया ने 41 से 60 हिजरी तक तकरीबन 19 साल हुकूमत की है, और सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने, जो उनकी मुद्दत खिलाफत हजाज में थी, वो 9 साल थी, ठीक है ना। मेरा ख़्याल है अब ये क्लियर हो गया होगा, इसी पे ज़्यादा उनका था। फिर ये पूछा है किसी ने कि आपने जो सीरा पढ़ाई थी उसमें उन्हीं बच्ची का सवाल है कि ग़ुलाम और लोंडियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, आपने उनको बाद में आज़ाद किया था। जी बिल्कुल किया था। तो उनमें से हमें कुछ के नाम तो आते हैं, हज़रत ज़ैद, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत बिलाल हबशी, तो कुछ और हैं तो हमें प्लीज़ बता दें। जी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मबूर कब्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू कबशा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شکران حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربا حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رافع قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفا بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رنشا، حضرت یسار، حضرت ابو محیبہ، حضرت سلمہ ام رافع، حضرت فصلہ، حضرت رافع، حضرت کرکرہ نوبی، حضرت ریحانہ، حضرت مدم، حضرت عبید، حضرت میمونہ بنت سعد، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ کریم ان سب سے راضی ہو جائیں۔ اور یہ جو ہیں آپ کی لونڈیاں اور آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ نے کسی کو بھی ایز اے غلام نہیں رکھا، خریدتے اور آزاد کرا دیتے، لیکن آپ کی غلامی میں اپنے نام کے ساتھ غلام لگانا ان کو پسند تھا۔ تو آپ جب بھی دعا کیا کریں اہل بیت کے کہ اللہ کریم اپنی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پہ، اہل بیت پہ نازل فرمائیں، تو اس وقت آپ غلامان کا تذکرہ بھی کیا کریں کہ آپ کے غلامان پہ بھی، غلامان رسالت پہ بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو آپ کے ساتھ 24/7 رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہے کہ قرآن کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں خیر کے بول عطا فرمائے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں میں اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کریم مجھے ہدایت دے دے، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن سے تو ناراض ہوا، مجھے ان میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ یعنی جب میں اللہ سے باتیں کرنے کو میرا دل کرتا ہے نا، تو میں جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز کی نیت کر لیتا ہوں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ قرآن رب کی باتیں ہیں نا، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں اس ہستی کے پاس جس کا کوئی دربان ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی سیکٹری سے کوئی ہمیں ٹائم اپوائنٹمنٹ نہیں لینی، یا چھوٹا سا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی ڈیزگنیشن مل جائے، تو کتنے زیادہ رابطوں کے بعد ہمیں اس سے ملاقات کا ٹائم لینا پڑتا ہے۔ کیسے ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس نے لازمی کر دیا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی مجھ سے 5 بار تو دن میں ضرور بات کرے، 5 کارنے تو میں اس کی لازمی لوں گا، اگر نہیں کرے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، 5 نمازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ بیچ بیچ میں بھی کال کرے گا تو میں خوش ہوں گا، تہجد کے نام پہ، اشراق کے نام پہ، چاشت کے نام پہ، اوابین کے نام پہ، شکرانے کے نام پہ، حاجت کے نام پہ، صلاۃ تسبیح کے نام پہ، جب جب وہ ڈائل کرے گا مجھے موجود پائے گا، اور میں خوشی سے اس کی کال پہلی ہی فرصت میں اٹھاؤں گا۔ جو ہی اس نے تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھائے، اور میں نے اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف توجہ کر لی، اس کی بات سننے لگ گیا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور جب ہمارا دل کرے کہ میرا رب بھی ہم سے جواب میں بات کرے تو ہم قرآن کھولیں، ساری اس کی باتیں، ساری باتیں، یوں کرو، یوں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کام سے باز آؤ، ایسے کرو، ایسے کپڑے پہنو، چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹھیک ہے نا، ایسے اوڑھنیاں اوڑھو، ایسے گھر میں داخل ہو، یہ چھوٹی 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 باتیں، وہ میرا رب ہم سے وہ میٹھی میٹھی، ٹھنڈی ٹھنڈی، پیار بھری، مدھ بھری باتیں کرتا ہے۔ ہم کہاں دنیا کے ڈراموں اور اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں سوشل میڈیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم رب کی باتیں کیوں نہ سنیں، ہم اس پہ کیوں نہ کان لگائیں، ہم اس پہ کیوں نہ متوجہ ہو جائیں۔ یہ تو بڑی بدبختی ہوگی کہ رب کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم سوشل میڈیا میں کیا تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ جو ہی شعبان کا چاند نظر آیا لوگوں نے پوچھا کیا پڑھیں کیا پڑھیں، بھائی پڑھنا کیا ہے، شعبان، قرآن سب ایک ساتھ ہے۔ قرآن کھولیں، قرآن کھولیں، صاحب قرآن اور قرآن، دروشی فور قرآن، تلاوت قرآن اور دروشی، ٹھیک ہے نا، یہ دو لازم و ملزوم ہیں۔ صاحب قرآن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایکسکیوز می۔ اور قرآن رب کی باتیں، نازل کس پہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، بھیجا کس نے؟ صاحب دو جہاں، مال کے خالق کائنات، ٹھیک ہے نا، اور لایا کون؟ جبرائیل الامین۔ تو اتنی ساری پاکیزہ ہستیوں کا پاکیزہ میسنجر کے ذریعے
पाकीज़ा हस्ती पे उतरना, तो क्या ही कलाम होगा, लोहे महफूज से कतरा 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 बन के टपका, जूं जूं ज़रूरत आती गई रिलीज़ होता गया। तो उस कुरान से हमने दोस्ती लगानी है। इसका एक एक लफ्ज़ पाकीज़ा है, इसका एक एक लफ्ज़ नूर से भरा हुआ है। जिस दिल में कुरान होता है वो दिल नूरानी हो जाता है, नूर का मंबा, मैं कहती होती हूँ कि वो ग्रिड स्टेशन बन जाता है, उससे नूर फूटता है। जिस दिल में कुरान होता है उस बंदे के लफ्ज़ों से, उसके वजूद से तसीर फूटती है। और जहाँ कुरान बस जाता है वहाँ फिर लोगों के खिलाफ बातें, गीतें, चुगलियाँ, चोरियाँ, झूठ, लोगों को नीचा गर्दानना, ये नहीं होता। वो नूर रगो पै में सरायत कर जाता है, क्योंकि दिल न्यूक्लियस है ना, उसमें से पूरे जिस्म को खून, ऑक्सीजन सारा पंप हो रहा है, और साथ ऑक्सीजन गोया जिंदगी बांट रहा है दिल। तो जिस दिल में नूर होगा उस उस खून और उस ऑक्सीजन के साथ नूर भी पूरी रगों में सरायत करेगा। तो कुरान को तो पीछा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारे तो बड़ों ने क्या था, बल्कि उससे पहले भी खुलफा और हुक्मा के अहद में बकायदा हजारों की तादाद में हर सूबे में हफाज के वज़ाइफ मुकर्रर होते थे कि इतने हफाज हैं, वो इतने कुरान यानी तलावत करते हैं। तो उनकी स्कॉलरशिप होते थे कि उनको कोई और दुनिया का काम ना करना पड़े, वो बस कुरान का नूर बखेरते रहें ताकि सल्तनत में अमन, चैन, सुकून रहे और आखिरत भी संभरे, दुनिया भी संभरे। और मदरसों में अभी तक हमारे बड़े क्या है कि भाई फलां जगह मदरसे में हम एक बच्चे हाफिज को जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका खर्चा जो है वो चलाते थे, और वो हाफिज उनके खर्चे पे, उनके वजीफे पे बनता है। और वो जितनी तासीर और जितना उस हाफिज से नूर फैलेगा वो कहाँ कहाँ कायनात में जाएगा। यानी कुरान की हिफाजत का अगर अल्लाह पाक ने जिम्मा लिया है ना, तो जिस दिल में कुरान महफूज है उसकी भी हिफाजत होगी, उसकी भी हिफाजत का जिम्मा हो जाएगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत करनी है, मेरे रब सोने ने वादा है। तो हाफिज कुरान की भी इंशाल्लाह हिफाजत है। और इसमें यानी उलमा, फुकहा, मदारस में हफाज पे खर्च करने का अजर है। और कुरान तो पूरे का पूरा ही नूर है। आप देखिए सूरत मुल्क, झगड़ालू सूरत, सिफारशी सूरत, आखिरत पे कहेगी अल्लाह सुने ये बंदा मुझे रोज रात को पढ़ता था, इसे दोज़ख में आप कैसे डाल सकते हैं। वादा है जो मुझे पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, या तो अपना वादा निभाएं या मुझे कुरान से निकालें। झगड़ा करेगी अल्लाह पाक से। छोटी सी सूरत है, तो मेरा ख्याल 30 आयात हैं। अगर हम रोज़, मुझे कितनी अपनी स्टूडेंट्स ने बताया कि हम रात को सोते वक्त हेडफोन लगा के और सूरत मुल्क लगा के सो जाते हैं, और हमें एक हफ्ते में याद होगी, क्योंकि वो हुआ क्या कि वो कुरान आपके अंदर जाता रहा, उसके बाद आपने कोई बात नहीं की, आप चार्जिंग में लग गए, सो गए, और कुरान अंदर चार्जिंग में आपके जाता रहा। वो आपके दिल को, आपकी रूह को, आपके रग पाक को, आपकी सांसों को मुनव्वर करता रहा, और वो फिर रच बस गया आपके दिमाग में भी, आपके दिल में भी, उसकी सर्कुलेशन होती रही। तो ऐसा कोई बंदोबस्त कर लें, और कम से कम याद करने के फौरन बाद आप इसे इशा के नफलों में ज़रूर पढ़ के सोया करें, कि पता नहीं उठना नसीब होता है कि नहीं। और जिसको नहीं याद वो वैसे पढ़ के सोया करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीकाकार रहा है, ये सुन्नत है, ये आपका बताया हुआ रास्ता है, ठीक है ना। और वैसे भी ये कब्र में रोशनी करेगी, तो रात भी तो अंधेरी होती है ना, तो रात के शरूर, ठीक है, रात में क्या है, चोर, डाकू, जादू, जिन्नात, सब बलाएं, आफतें। तो ये नूरानी सूरत आप पढ़ें ताकि हिफाजत रहे, नूर मिले हमारे घरों को। और कब्र में पता है जब हम दफन होंगे ना, तो ये हमारे सर के पास कुरान की तिलावत बैठ जाएगी, कि हमारा पढ़ा हुआ कुरान, हमारा याद किया कुरान, जब कोई भी मुश्किल आएगी, खौफ आएगा, तो ये आगे आके हमारा बचाव करेगी। तो बंदा पूछेगा कि मैं तेरा कुरान, तूने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, तो आज मैं तेरी हिफाजत करूँ। सर के पास कुरान होगा, और हर मरहले पे जहाँ हमारे अमाल तोले जाएंगे वहां भी कुरान आगे बढ़ बढ़ के आप पलड़े में अपना वजन डालेगा। हौज़े कौसर में हमारे साथ होगा, पुल सिरात में दौड़ाएगा हमें, और जब जन्नत के दरवाजे से एंटर करने लगेगा तो वापस आएगा, तो बंदा पूछेगा ए मेरे खूबसूरत साथी, खूबसूरत नौजवान की शक्ल में, का बहुत हसीन नौजवान की शक्ल में। तो बंदा कहेगा क्या मेरे मुश्किल के साथी, आड़े वक्त के साथी, कितने मुझ पे मुश्किलात आई, इस पूरे
حشر میں محشر میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو کون ہے؟ مجھے اب واپس کیوں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے میں تیرا پڑھا ہوا قرآن ہوں، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں نے تجھے نہیں چھوڑا، تجھے منزل تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہم اس قرآن کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیوں سوچ لیا کہ چند وظیفے ہمارا کام کر دیں گے؟ وظیفے وہ چینج ہے، جو آپ کی وہ چھوٹی چینج کی تھیلی ہوتی ہے نا والٹ میں، وہ ہیں 10 سینٹ 5 سینٹ 4 سینٹ کوارٹر لونی ٹونی، اور یہ قرآن پورا پورا والٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ 1000 کے بل میں چھوٹے موٹے سارے چینج ہوتے ہیں، اس میں $100 بھی ہوتا ہے، 1000 کے بل میں 50 بھی ہوتا ہے، ٹونی لونی کوارٹر سب کچھ، ڈائم نکل سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم نے والٹ کو چھوڑ دیا، ہم نے بڑے بل کو چھوڑ دیا، ہم چینج کے چکر میں پڑ گئے۔ تو پلیز قرآن کو کھولیں، اس کا نور ہمارے گھروں میں بسے، اور ہمارے گھروں کی پریشانیاں، مشکلیں، بیماریاں، نظر بد، یہ سب ٹینشن، جتنے فون کالز میرے پاس آتے ہیں اس میں سے تقریباً 80% جو میرا گمان ہے، اللہ اس غلط گمانی پہ مجھے معاف بھی فرمائے، وہ ڈپریشن کے ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں سے نور اٹھ گیا ہے نا قرآن کا، اس کو چھوڑ دیا ہم نے۔ ہر کوئی شارٹ کٹ چاہ رہا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ چیز بتا دیں، ٹائم نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھ لیں، ایک پیج پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، قرآن کو کھولیں، ان کی بد دعائیں نہ لیں کہ اس کو اپنی کفنا کے کور چڑھا چڑھا کے کیوں رکھا ہوا ہے خدا نخواستہ، کیونکہ قرآن کا نور گھروں سے نکلا ہے تو بدبختیوں نے ہمارے گھروں کی رائیں دیکھ لی ہیں۔ جادوگروں کے لیے جادو کرنا آسان، حاسدوں کے لیے نظر لگانا آسان، جھگڑے گھروں کے بڑھ گئے کیونکہ نور نکل گیا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا دیوار کیا گری میرے خستہ مکان سے، لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے، ہم نے یہ دیوار، یہ سیفٹی شیلڈ تڑوا لی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لیٹسٹ بک ہے، ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لیٹسٹ چاہیے، ہر چیز میں لیٹسٹ چاہیے، گھر بنوا رہی ہوں میٹیریل لیٹسٹ، رینوویشن کرا رہی ہوں نہیں لیٹسٹ لگوانا ہے، کچھ گاڑی لینی ہے لیٹسٹ لینی ہے، کپڑے پہننے ہیں لیٹسٹ برانڈ کے پہننے ہیں۔ لیکن جب کتاب کا معاملہ آیا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے توریت میں کہ میں ایک جدید قرآن نازل کروں، ایک جدید توریت نازل کرنے والا ہوں آخری نبی پہ، تو یہ لیٹسٹ بک ہے، اس کا ہر قصہ، ہر کہانی ہمیں درس دے رہا ہے، زندگی جینے کی راہیں سکھا رہا ہے، سلجھا رہا ہے، گتھیاں سلجھا رہا ہے۔ ہم نے اس لیٹسٹ بک کو چھوڑ دیا، اس کو ہم نے خدا نخواستہ قصہ باری نہ سمجھ لیا۔ یہ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہر قصہ اپنے اندر حکمتوں کے موتیوں کے سمندر لیے، یہ سیپیاں ہیں جن کے اندر موتی اور ہیرے ہیں، صرف ہم اسے کھولتے نہیں ہیں کہ ان کا نور پا سکیں، کیونکہ یہ ایک ایسی روشنی ہے جس کی چمک کبھی بھی کم نہیں ہونی، یہ سدا بہار ہے، یہ ایسا چراغ ہے جس کی لو کبھی ماند نہیں پڑنی، یہ جلتا ہی رہے گا، اس کا تیل کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا عرشی تیل ہے نا۔ اور ایسا سمندر ہے جس کی تہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا آج تک، ایسا ہائی وے ہے جس پر جو اخلاص سے چلتا ہے نا وہ اپنی منزل سے کبھی نہیں بھٹکتا، اپنے رائٹ ایگزٹ پہ جا کے نکلتا ہے۔ اور یہ سچ اور غلط، جھوٹ اور سچ، حق و باطل، ان میں فرق کرنے والا ایک معیار ہے، اس کے دلائل کمزور نہیں پڑتے، رب کے دلائل ہے نا، یہ رب کے آرگیومنٹ ہیں، اور اس کے اصول بھی کبھی متزلزل نہیں ہوتے، اور یہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ آج ہمارے جسم بیماریوں کا گھر بن چکے ہیں، ڈپریشن سے لے کر دردیں، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، سر کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، یعنی یہ چھوٹی بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے دل اکثر دوروں پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے قرآن میں شفا ہے، پھر بیماری کا خدشہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اس میں عزتیں ہیں، یہ عزتوں کے تاج پہناتا ہے، سربلندیاں دیتا ہے، جو اس کو تھامتا ہے وہ کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں ہم ڈوب گئے، ہم لٹ گئے، مارے گئے، کچھ کرے، شکست ہو ہی نہیں سکتی، صاحب قرآن کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اس سے دل تو لگائیں، اسے صبح دوپہر شام پڑھیں، کیونکہ میں نے اپنی امی کو دیکھا ہر نماز کے بعد ڈیفینیٹ انہوں نے قرآن کھولنا ہے، ڈیفینیٹ کھولنا ہے۔ اور بعض اوقات ہم کبھی کہیں آئے ہوتے ہیں تو امی ہوتا ہے کہ امی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، لیکن وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی قرآن انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا تو میری بھی یہ عادت تھی، اللہ کرے دوبارہ یہ ایسی ہو جائے
لیکن اگر آپ قرآن نہ بھی کھول سکیں کسی وقت تو آپ اس ہر نماز میں تو زبانی جو آپ کو قرآن آتا ہے وہ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی قرآن کا پڑھنا ہی ہے. اور جو اس کے ساتھ ہوگا کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا. اور یہ قبر میں دل بہلائے گا تو دنیا میں بھی دل بہلاتا ہے. ساری چیزیں ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے، یہ ہمارا ساتھی ہے قبر کا، حشر کا، ٹھیک ہے نا. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے کہ عاطف غیبی سے انہیں آواز آئی تھی تو انہیں پوچھا تھا کہ یا اللہ تیرا قرب، تیرے نزدیک میں کیسے جا سکتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل نے. تو کیا جواب ملا تھا؟ میرا قرآن پاک ہے، اس کو پڑھا کرو. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے عرض کیا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ جواب ملا ہر حال میں میرے تعلق کا ذریعہ ہے. یہ جو آج کل ایک یہ بڑا ہو گیا نا کہ آپ یہ کیا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو مطلب تو سمجھ آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، مطلب سمجھنا چاہیے، لیکن اب کئی لوگ یہ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب تو سمجھ نہیں آتا، تو پھر ہمارا دل نہیں لگتا قرآن میں نا، کہ ہم ایسے ہی کیا اندھوں کی طرح پڑھ رہے. نہ 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 نہ، قرآن کی تلاوت بذات خود بہت سارا اجر اور نور لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ترجمہ تفسیر نہ پڑھیں نہ سنیں، آپ ضرور سمجھیں، آپ ضرور سیکھیں، لیکن تلاوت ہر حال میں ہر وقت کرنی چاہیے. اور کبھی بھی اس سے آپ نے منہ نہیں موڑنا، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ادب، انتہا درجے کا ادب دینا، انتہا درجے کا ادب. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آج کرنے گئے کراچی سے بحری جہاز پہ. تو جب ایسا ہوتا تھا کہ کئی مہینے پہلے، کیونکہ وہ سفر جو مہینوں کا ہوتا تھا، تو انہوں نے بحری جہاز میں بیٹھے، شعبان کا مہینہ تھا، پھر رمضان شروع ہو گیا، پورے بحری جہاز میں کوئی حافظ نہیں تھا. تو پہلے دن جو تراویح پڑھائی گئی وہ آخری 10 صورتوں سے پڑھائی گئی. تو حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ کو بڑی حیرت آئی کہ 300 افراد جہاز میں ہیں اور کسی کو یعنی قرآن نہیں آتا کہ رمضان میں مکمل قرآن نہیں سنایا جائے گا. اسی دن قرآن پاک یاد کرنے بیٹھے، صبح ایک پارہ یاد کرتے، شام کو وہی پارہ تراویح میں پڑھاتے، اور پورا مہینہ انہوں نے قرآن یاد کیا. اور یہ حقیقت ہے، آپ دل لگا کے قرآن کو سیکھنے کا عزم نیت کر لیں، اللہ سے دعا مانگیں، درود شریف کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا. مجھے میرے اپنے قریبی لوگوں نے بتایا کہ اتنی تیزی سے ہمیں قرآن یاد ہو رہا ہے کہ ہم ایک سورت ختم کرتے ہیں، اگلے کی چند آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، دوسرے دن صبح اٹھ کے جو نفل میں شروع کرتے ہیں تو پوری سورت فر پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ معجزہ ہے قرآن کا. لیکن اللہ سے مانگیں، دعا بھی کریں، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں. اور ادب قرآن کا ادب، احترام. ایسا نہ ہو کہ اسے ہم بیڈ بک بنا لیں، بنائیں، ضرور بنائیں کہ آپ اٹھتے جائیں، بیٹھتے آپ کے بیٹھ کے ڈرار میں آپ اسے پڑھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے عام کتابوں کی طرح ڈیل کیا جائے. میرے رب کی کتاب ہے نا. اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر ہم ادب نہیں کریں گے نا تو پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. اگر دنیا کا کوئی بندہ کسی سے ہم ملنے جائیں وہ ہمارا اکرام نہ کرے تو ہمارا دل کرے گا دوبارہ جانے کو؟ تو رب کا کلام، اس ہستی کا کلام ہے، وہ پھر کیسے؟ اور کتنا حق ہے. لوگ پوچھتے ہیں کتنا قرآن پڑھیں، تو سال میں 2 مرتبہ تو ضرور ختم کریں قرآن، سال میں 2 بار ضرور ختم کریں. اور حافظ قرآن کے لیے تو ہے کہ روزانہ 3 پارے پڑھیں، اور غیر حافظ کم از کم 1 پارہ ضرور پڑھے، اگر نہ ہو سکے پھر جتنا پڑھ سکیں. اور رمضان میں بہرحال ضرور مکمل کریں قرآن، ٹھیک ہے نا. اور سپیڈ کیسے بنے گی؟ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائم لگتا ہے، اللہ پاک کی ہاں یہ اٹک کے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اٹک کے پڑھ رہے ہو تو خدا نخواستہ آپ جو ہے وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں جو تیزی سے پڑھ رہے. نہیں، آپ اللہ کی ہاں بہت معتبر ہیں، اٹک کر پڑھنے والے، سوچ سمجھ کر پڑھنے والے، زیر زبر پیش کا خیال رکھ کے پڑھنے والے. کیونکہ ترمذی شریف میں ہے کہ قرآن میں مشغول رہنے والے کو دعا اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے. ایک بندہ ہے جو ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ. ایک بندہ صرف تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کرنے والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اس سے مانگنے والوں سے زیادہ دے گا. ایک دفعہ میں نے کچھ سال پہلے اپنی بڑی بہن کو یہ حدیث سنائی،
انہیں کہا کہ اب تو میں نے دعا اور ذکر پہ توجہ کم کر دی ہے، میں زیادہ وقت قرآن پڑھتی ہوں، کہ جب کہ مانگنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے تو یہ تو ڈیل ہی بڑی اچھی ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور پھر جو ان کو قرآن یاد ہونا ماشاء اللہ سے شروع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں مشغول رہنے والا، پھر دھیان سے سنیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ بہت پہلے سے مجھے یہ حدیث بہت ارلی لائف سے پتہ ہے کہ قرآن میں مشغول رہنے والے کو دعا اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ سردار ہے نا، سردار ہے نا، قرآن سردار ہے۔ تلاوت آسمانوں میں اس شخص کے تذکرے کا ذریعہ اور زمین میں ہدایت کا نور ہے، بھیکی میں ہے۔ ہم زمین میں تلاوت کریں، عرش والی ہمارا نام لیں کہ بھئی وہ بندی فلاں ہاؤس نمبر میں، وہ آج اس نے 10 پارے پڑھے بھائی، اور جو صبح سے شام تک قرآن ہی اس کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے۔ اوپر ہمارے تذکرے ہوں، عرشوں پہ تذکرے ہوں، آسمانوں پہ ہماری باتیں کی جائیں، محفلوں میں ہمارا ذکر کیا جائے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں 2 بندے جانتے ہوں، عرش والے جانتے ہوں، کیا دل نہیں چاہتا آپ لوگوں کا؟ چاہتا ہے نا، اوپر ہمارے تذکرے ہوں۔ تو پھر کیوں نا، کیونکہ دوبارہ اس حدیث کو سنیں، بہیکی میں ہے، تلاوت آسمانوں میں اس شخص کے تذکرے کا ذریعہ اور زمین میں ہدایت کا نور ہے۔ بے ہدایت ہونے سے بچ جاتا ہے بندہ، چراغ ہے، روشنی ہے، راہ دکھاتی ہے صراط مستقیم کی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث مبارکہ ترمذی میں کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، الف لام میم، 3 لفظ ہیں، 30 نیکیاں کم از کم ہے یہ۔ اور جو خوبصورت تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم حدیث مبارکہ پہ اس پہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، جو بنا سنوار کی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جو دل سے توجہ سے خوبصورت تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم اسے خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن سجا سجا کے پڑھیں اور اللہ کریم ہمارے قرآن پہ توجہ کریں، ہم پہ توجہ کریں۔ اور جب اس کی رحمت برستی ہے نا تو کچے پکے سارے مکان سب جھولیاں بھر جاتی ہیں، پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کے آس پاس بیٹھنے والے۔ تو اس کی خوبصورت اچھی طرح سے تلاوت دل لگا کے کرنی ہے تلاوت۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ آواز سے تلاوت کا ثواب اعلانیہ صدقے کی طرح ہے، اور آہستہ تلاوت کا ثواب چھپ کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک روایت ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ دیکھیں آج یہاں پہ جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے کتنے ہی ایسے بہن بھائی ہیں جن کو قرآن نہیں آتا۔ گھر میں ہمارے بڑے امی ابو، دادی دادا، اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو ان کو روز قاعدہ لے کے ایک الف با تا سکھا دیں آپ، اس سفر میں ان کو شروع تو کریں نا، اور زندگی بھر اپنا ایک معمول بنا لیں۔ بہت سی ہماری ایسی فیملیز ہیں، اسپیشلی ہماری افغان بہنیں ہیں، فیملیز ہیں، تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکیں کیونکہ وہاں جنگ مسلط ہو گئی تھی، انہوں نے سوویت انٹرونشن کو اتنا سہا ہے، اور جن علاقوں میں جنگ مسلط ہوتی ہے وہاں پھر تربیت اور دین وہ سارے معاملات، یہ تو در بدر بیچارے لوگ ہو گئے، کہاں جنگلوں سے ٹھوکریں کھاتے مہاجر بنتے، پاکستان سے ایران سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، کن کن مجاہدوں سے یہ گزرے ہیں۔ تو ان کی اپنی ایک حیت اور شکل جو تھی مذہب کی، جو افغان کے پیور گھروں میں ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ کے ان کو یہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں وہ ایسی ہیں، نہیں نہیں نہیں، ان کا دکھ تو دیکھیں وہ کن مراحل سے گزریں گے۔ تو کسی اپنی ایک فرینڈ کو ساتھ لگا لیں، رات سونے سے پہلے 8-9 بجے اسے کہے کہ فون پہ آپ کو تھوڑا سا آپ اسے قرآن پڑھا دیا کریں، قاعدہ شروع کرا دیں، ٹھیک ہے، روز اس کو کوئی ذکر بتا دیا، اس کی کوئی فضیلت کلمہ پڑھنے کی۔ اور آپ یقین کریں یہ جو ماڈرن ہولیوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ بدگمانیاں خدا نخواستہ رکھتے ہیں، ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں کہ جب ان کو بات کوئی حدیث سنائی جاتی ہے تو ان کی ہاں نکل جاتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے اللہ یہ اخلاص ہمیں بھی عطا فرما دے، ہم کیوں ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں کہ ہم پیدائشی طور پہ بہت 2-4 چیزیں ہمیں پڑھنی آتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ اس حدیث پہ اگر آپ یہ عمل کریں تو وہ کیا ہے کہ آپ میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ یہاں تو بہت آسان ہے، بہت سے لوگ ہیں، آپ کوئی بچے کو فون پہ قرآن
اس پہ واٹس ایپ پہ آپ کچھ کریں پلیز. اس طرح کا ایک سلسلہ آپ کریں ضرور. آپ کو آپ کا آخری عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہوں, آپ سب سے زیادہ بہتر شخص ہوں روئے زمین پر جو قرآن سیکھے ہوئے ہیں اور سکھا رہے ہیں. آپ وہ شخص بن کے بستر پہ سوئیں. آخری عمل یہ کریں. یوزلی 9 بجے خواتین فارغ ہو جاتی ہیں تو ان کسی ایک کو آپ قرآن پڑھانا شروع کر دیں. اور جو قرآن پاک کا ماہر ہے نا, اس کے زیر زبر پیش مخارج سب جو ماہر ہے وہ فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. بخاری شریف میں ہے. مقام تو دیتے ہیں نا. ہم کن وظیفوں میں گھسے ہوئے ہیں. قرآن کا ماہر فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے ہم سب کو دیکھیں, ہماری فون پہ آن لائن پورا دن فری آف کاسٹ کلاسز ہوتی ہیں. ہماری بہت پیاری دوست ان میں شامل ہیں جو پڑھتی بھی ہیں پڑھاتی بھی ہیں. آپ انہیں جوائن کریں کسی بھی وقت. آپ 1 آور یعنی 8 سے 9, 9 سے 10, 10 سے 11 جو بھی آپ اویلیبل ہے, رات 9 بجے تک وہ لوگ کلاسز لیتی ہیں. تو آپ بتائیں, ہم آپ کو ان کا نمبر دیتے ہیں. آپ روز اپنا قرآن سنائیں اور اپنی توسیع کریں, کیونکہ ماہر قرآن پڑھنے والا فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اور وہ شخص جو قرآن اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جیسے ہماری امیاں پڑھتی ہیں نا رک رک کے, کیونکہ وہ ذرا اسکول نہیں گئی ہوئی نا, تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو وہ ان کو دوہرا اجر ملتا ہے, دگنا اجر ملتا ہے. بخاری شریف میں ہے. یہ ان کا اٹک اٹک کے پڑھنا ہی تھا کہ اللہ پاک نے اولادوں کو توفیق دی قرآن پڑھنے کی. اللہ پاک کو ان پہ ترس آیا, ان کے عشق قرآن پہ رحم آیا کہ اتنی محبت ہے ان کو قرآن سے. اور قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا. ترمذی شریف میں ہے. ہمارا دل نہیں چاہتا ہمیں بہت سا قرآن زبانی یاد ہو. اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جتنے قرآن کی آیتیں اتنی سیڑھیاں ہیں, اور جو پورا قرآن پڑھے گا ہر سٹیپ ہر آیت کے ساتھ چڑھتا چلا جائے گا, اور آخری اس کا جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو ان میں کر دے انشاءاللہ. کثرت سے تلاوت کرنے والا پختہ حافظ قرآن قیامت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ مسلم شریف میں ہے. اور معزز فرشتے آپ کو پتہ ہے نا کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل. سبحان اللہ, ان کے ساتھ ہوگا, مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور حافظ قرآن کو قیامت کے دن جنت کا لباس پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. ترمذی شریف میں ہے. تمام کلاموں پر اللہ کی قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پہ ہے, کیونکہ جس کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کی نسبت سے اس کی اہمیت ہوتی ہے. قرآن کس کا ہے؟ اللہ عز و جل کا ہے. اور اللہ کی اہمیت پوری مخلوقات پہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ تو خالق مالک کائنات ہے نا, مالک ہے نا, تو یہ اس کا کلام ہے. تو اس کو بھی ہر علم ہر کلام پہ برکت ہے. ہم کون سی اذکار ڈھونڈنے نکلی ہیں؟ ہمارے پاس یہ ایک خزانہ موجود ہے, اور ہم اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگ گئے. ہم نے 5 صورتوں میں پناہ لے لی کہ چلو یہ روز پڑھ لیتے ہیں. قرآن کھولیں, قرآن کھولیں, شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کریں. جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے, یعنی کچھ بھی اس نے یاد نہیں کیا وہ زبانی, تو وہ ویران گھر کی طرح ہے, اجڑا ہوا گھر ہے, مردہ دل ہے, خالی ہے. یہ ابن حاکم میں ہے یہ روایت. جس میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہی نہیں ہے تو وہ ویران ہے. جتنے ہم اپنے گھروں کو سجا لیں, جتنے ہم مہنگے ترین پوشاکیں پہن لیں, مہنگی ترین گاڑیوں میں بیٹھ لیں, ویران دل لیے ہوئے پھر رہے ہیں. قرآن پاک پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو تاج سے مزین کیا جائے, اور ایسا تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہو. تو کیوں نہ ہم خود پہ بھی اور اپنے بچوں پہ بھی محنت کریں اور قرآن کا عشق ان کے دلوں میں انشاءاللہ ڈالیں, تاکہ وہ پڑھیں تو ہمیں بھی تو تاج پہنائے جائیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی چیز اتنی غور اور محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت کی نماز سنتا ہے. بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے, اور بندے کے کسی عمل میں اتنا قرب الہی نہیں ہوتا جتنا قرب قرآن پاک کے ذریعہ بندہ پا سکتا ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے.
نماز میں بھی تو قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو رحمت ہمارے سر پہ ہوتی ہے. جس نے رات کو 100 آیات تلاوت کی، اللہ کریم اسے اپنے فرمانبردار بندوں میں لکھ لے گا. تو رات کو، اسی لیے تو کہتی ہوں رات کو آپ ضرور سورۃ ملک، سورۃ واقعہ، الف لام میم سجدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ یہ اعمال کر کے رات کو سوتے تھے، تاکہ کم از کم 100 آیتیں رات کو ہم پڑھ کے سوئیں. کچھ پتہ نہیں ہے، جیسی بیماریاں ہیں رات کو سوئیں، صبح اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. روح تو ویسے ہی ہماری سیر سپاٹے عرشوں پہ کرنے چلی جاتی ہے، اور اگر اس کا موڈ نہ ہوا، حکم ربی نہ ہوا، تو واپس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. قرآن پاک پڑھنے والے لوگ اللہ والے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. انہیں اللہ والے کہا ہے سنن نسائی میں. اللہ والے، ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے. یہ اللہ والے جو ہے نا، یہ بڑی ایک ملکیت کا احساس ہے اللہ کی. اللہ والے، اللہ کی انگلی پکڑے ہوئے. تو قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ اللہ والے ہیں. یہ سنن نسائی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور، آسمان میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہے. ابن حبان میں ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو. کیوں ہم اپنے گھر کیوں آباد نہیں کرتے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ صوفوں سے اور نئے اشلے کے فرنیچر سے ہمارے گھر آباد ہوں گے. نہیں، ہمارے گھر قرآن کی نور سے، قرآن کے نور سے ہمارے دل بھی، ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے. صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھگڑنے والے سے جھگڑے، نہ ہی یہ مناسب ہے کہ جاہل کے ساتھ جاہلوں کی سی بات کرے، حالانکہ اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے. مستدرک احمد حاکم کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ پھر اس کے ایٹیکیٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ پھر خلاف ہے، حد ادب کے خلاف ہے کہ بندہ صاحب قرآن ہو اور لوگوں سے جھگڑے اور لوگوں کو رنگ برنگے جواب دے، بڑھ بڑھ کی باتیں کرے، لوگوں کو دکھائے، بندے کو راضی نہ کر سکے. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. لہٰذا کیا ہے، صاحب قرآن کو پھر اعمال بھی ویسے کرنے ہیں. دیکھیں، کوئی آپ کے پاس کوئی ہائی فائی دنیا کے سٹیٹس کا بندہ ہو اور وہ کوئی عام سی حرکت کر رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں اسے تو یہ زیب نہیں دیتا، یہ دنیا کی بات ہے. تو جو رب کا بندہ ہے، جو صاحب حامل قرآن ہے، جس کے دل میں قرآن ہے، جو تلاوت کلام پاک کرتا ہے، پھر وہ بندوں کو دکھائے، تو یہ تو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے نا. یہ حد ادب ہے کہ بھائی میرے پاس قرآن ہے. جیسے روزے میں کوئی غلط بات کرے تو ہم کہتے ہیں میں روزے سے ہوں. بھائی میں نہیں جواب دے رہی، تو میں قرآن سے ہوں. بھائی میرے پاس قرآن ہے. ٹھیک ہے، حامل قرآن لوگوں میں سے ہوں، عرش والوں کی مجھ پہ نظر ہے، میرے تذکرے ہو رہے ہیں، تو میں کیوں غلط بات کروں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، چمکتی دمکتی نور سے بھری ہوئی، نفع بخش. یہ طبرانی شریف میں ہے. یعنی رسی کا ایک کونا عرش پہ ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس رسی کو کیوں نہ پکڑیں سختی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. دونوں کھڑے ہو جائیں گے. بھائی روزہ کہے گا اس بندے نے تو مجھے چھوڑا ہی نہیں، نہ رمضان میں اور نہ آؤٹ آف رمضان. منڈے، تھرسڈے، فل مون، ایام 20، ذی الحج کے روزے، محرم کے روزے، یعنی شعبان 15 شعبان کا روزہ، روزے ہی روزے. بھائی یہ میں اس کی تو میں سفارش کرتا ہوں، اسے جنت میں بھیجیں اللہ عز و جل. یہ روزہ قرآن یہ جاندار ہیں، یہ باتیں کریں گے، سفارشیں کریں گے ہماری. یہ ہمارے وکیل ہیں اس دن. ان کے ساتھ یاریاں لگائیں، ان کے ساتھ دل لگائیں. کہاں دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہیں. مٹ جانے والی کل من علیہا فان، ساری مٹ جائے گی. یہ سب محل بنگلے سب زمین بوس ہو جائیں گے. یہ ہم کن چیزوں سے امپریس ہونے لگ گئے، کن چیزوں نے ہمیں مرغوب کر لیا. ہمیں تو مرغوب ہونا چاہیے تھا جس کو زیادہ قرآن آتا ہے. ہمیں تو مرغوب ہونا چاہیے تھا جو اللہ کے زیادہ قرب والا ہے. ہمیں تو محبت اس سے ہونی چاہیے تھی جس کا تذکرہ عرشوں پہ ہو رہا ہے. ہم کن سے محبت کرنے لگ گئے، ہم کن سے دوستیاں کرنے لگ گئے. ہم سب کو میرے سمیت اپنی کریکشن کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے
گھر اپنے اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، کھلا ہو جاتا ہے گھر والوں کے لیے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے، پڑوسی فیض اٹھاتے ہیں۔ اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں، اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ یہ 11ویں میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت وسیع ہوتے ہوئے بھی آپ وہاں جائیں تو ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اور بعض کا آپ چھوٹے سے کسی گھر میں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارا لیکچر کسی کانڈوں میں کسی بیسمنٹ میں ہوا، اتنی کشادگی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ذکر سے کشادہ کیا، کیونکہ وہاں فرشتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں نا۔ ہم نے سمجھا کہ ہمارے اسکوائر فٹیج سے گھر کھلا ہوتا ہے، نہیں، قرآن کے نور سے، ذکر کی برکت سے، ورنہ تنگ ہو جاتا ہے، فرشتوں کی حاضری نہیں ہوتی نا۔ اور بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے، خالی ہے، وہ خالی ویران۔ بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے وہ ویران ہے، گویا اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اس کو غور سے سنیں، اور آج قرآن آپ کے کاؤنٹر پہ، آپ کی بیڈ سائٹ پہ، ہر جگہ آپ اس کو چلتے پھرتے کھولیں، اس کی آیت، اس کا رکوع ضرور پڑھیں، مت رکھیں بند قرآن گھر میں۔ قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پہ ایسے ہے جیسے رحمان کی فضیلت اس کی مخلوقات پہ ہے، یہ بحقی میں ہے۔ جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، بس جب اہل قرآن میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن کی شفاعت قبول ہے، مقبول ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نظریں پھیر لیتا ہے یہ اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ یہ مسند بازار میں ہے کہ یہ پھر اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے تھرو کر دیتا ہے دوزخ میں۔ ہم دنیا دار بندے، ہمیں کوئی اگنور کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں مزہ چکاؤں گی، آپ دیکھنا نا میں بھی اس سے ایسا ہی کولڈ لک دوں گی جیسے مجھے اس نے دی ہے۔ تو قرآن آپ کوئی اس کو پیٹ پھیرے خدا نخواستہ تو وہ اس سے دوزخ میں نہ پھینکے، یہ ہوگا۔ اور یہ دنیا تھوڑے دنوں کی کھیل ہے، یہ ایک یوں سمجھے وہ بچے چھوٹے لیگو سے گھر بناتے ہیں نا، یہ وہ والے ہیں، یہ لیگو کے بنے ہوئے گھر ہیں۔ یہ جو ہمارے وقت اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں یہ گڈیاں گڈے ہیں، یہ ان کے شادیاں بیاہ اور وہ سارا کچھ ہے۔ وہ میں دیکھتی ہوں عنایا احمد کو کہ وہ اپنی ڈالی سی کو اٹھایا ہوتا ہے بیبی سے کو، اس کے لیے وہ آرٹیفیشل سے چھوٹے سے ٹوائے کچن میں اس کے لیے سوپ تیار ہو رہا ہے، پانی لایا جا رہا ہے، یہ بیمار ہے اس کو ٹاول سے لپیٹا جا رہا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارا بھی ایسا ہی، یہ جالی سے کچن ہے، یہ جالی سے ہمارے یہ دنیا کے چند روزہ 10-20 سال کے لیے یہ گھر، یہ بچے ہیں، یہ ایسے ہی کھلونے ہیں، یہ ٹوائز ہیں مٹ جانے والے۔ جس طرح ٹوائز خراب ہو جاتے ہیں، بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو گاربیج کر دیتے ہیں، ریسائیکل کر دیتے ہیں، یہ زندگی ریسائیکل ہو جائے گی، ہم نہ ہوں گے، کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ اور ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بڑوں کو دفنایا، اپنے پیاروں کو، اور ہمیں پتہ ہے وہ کسی بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے نا، اور مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گئے، دادی دادا فوت ہو گئے، چچا چچی وہ بھی فوت ہو گئے، ماموں وہ بھی، خالو وہ بھی، خالائیں وہ، پھوپھیاں وہ بھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں تیرے سارے یہ چلے گئے ہیں تیرا وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں تو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ سارے وہاں ہی ہیں، ٹھکانہ وہی ہے، بیک ٹو پویلین وہاں ہی جانا ہے، وہ لوٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ تو لہٰذا وہاں جانے سے تو کیوں گھبراتا ہے؟ گھبراہٹ تو تجھے یہاں ہونی چاہیے کہ یہاں تو تیرے یہی 2-4 لوگ ہیں، وہاں تو تیرے سارے پیارے، جس ماں نے اپنے وجود میں تجھے پرورش دی، اپنے پستان سے پلایا ہے، تجھے بڑا کیا، چلنا سکھایا، وہ بھی جا کے زمین اوڑھ کے سو گئی۔ تیرا باپ، تیرے چچا، ماموں، خالو، دادی، دادا، نانی، نانا، تو وہاں جانے سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو وہاں تو ہمیں بہرحال جانا ہی ہے، تو پھر یہاں ہم نے دل کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہاں ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور ایک ایک صورت میں نور ہے، ایک ایک صورت میں نور ہے، اور سورہ یاسین تو قرآن پاک کا دل ہے۔
دل ہے، اسے صبح شام ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اس 10 قرآن پڑھنے کا اجر ہے. یعنی ایک تو قرآن آپ شروع سے شروع کریں نا، روز تھوڑا سا ضرور پڑھیں. پھر اگر یہ صورتیں آپ زبانی یاد کریں اور نماز میں صبح شام پڑھیں سورۃ یاسین کو، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ہے، نفلی اجر ہے. اور صبح کے وقت بندہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو شام تک سارے اس کے دینی دنیاوی سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو اس کی 10 برکتیں بیان کی ہیں سورۃ یاسین کی، وہ کنز ایمان میں درج ہیں. اس سے بھوک ختم ہوتی ہے، ہمیں غربت اور لاچاریوں اور فاقہ مستیوں کا ڈر ہے، پیاس ختم ہوتی ہے، سیراب ہوتا ہے بندہ، برہنہ کو لباس ملتا ہے، غیر شادی شدہ کی شادی ہو جاتی ہے، خوف میں امن ملتا ہے، قیدی کو رہائی ملتی ہے، سفر میں آسانی ہوتی ہے، قرض ادا ہوتا ہے، گمی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، نظر فضا میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم نے کیوں نہیں آج تک اس کو یاد کیا؟ جو قرآن کا دل ہے وہ ہمارے دل میں آج تک کیوں نہیں بیٹھا؟ ہمیں اپنے دل میں اس کو بٹھانا چاہیے نا کہ یہ قرآن کا دل ہے، ہم اس سے کیوں پیٹ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر سورۃ دخان، میں اپنی ایک نا فرینڈ سے بات کر رہی، بہت ہی اللہ والی ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں بہت برکت ڈالے. تو وہ مجھے رات میں اپنی صورت بتا رہی ہیں کہ میں سورۃ ملک، سورۃ الف لام میم سجدہ، سورۃ واقعہ یہ ساری پڑھ کے سوتی. تو میں نے کہا آپ سورۃ دخان نہیں پڑھتی؟ کہتی ہیں آج سے ہی، ابھی سے ہی شامل ہوگی میرے ذکر میں، بس سب شاید اب مر کے ہی نکلے گی نا. تو سورۃ دخان تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے. اور جو کسی بھی رات کو اس کے لیے پڑھے گا 70,000 فرشتے صبح تک اس کی بخشش کی دعا کریں گے. یہ سنن ترمذی میں ہے. تو سورۃ دخان کو ہم کیوں نہ رات کو پڑھ کے سوئیں. اور سورۃ واقعہ تو غربت ختم کرتا ہے. ہمیں یہ ہے کہ بچوں کے روزگار، بچوں کی ہماری نسلیں فاقہ مستی کا شکار نہ ہوں. بھائی جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ اس سورت کی تلاوت کریں. جب ان کی شادیاں ہوئی تھی نا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے فکر نہیں ہے، مفہوم ہے، میں نے ان کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، کبھی فاقہ بھوک نہیں ان پہ آئے گی. تو اس کو ضرور پڑھیں، اور اس کی تلاوت کرنے والا غافلین میں کبھی شامل نہیں ہوگا. یہ خوشحالی والی صورت ہے. اور کہا گیا ہے تفسیر روح المانی میں ہے کہ یہ صورت غنا والی ہے، اس کا نام غنا ہے، خوشحالی ہے. اسے اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو سکھاؤ. تفسیر روح المانی میں ہے. تو ہم کیوں نہ اس طرح کریں؟ اور اللہ اسے بندے کو دوست رکھ لیتا ہے، اور جس کا رب دوست ہو اسے فاقے کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور جو روزانہ سورت واقعہ پڑھے گا اس کی نسلیں بھی انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گی. اور سورت سجدہ سب سے پیاری، مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ. اور قیامت کے دن سفارش یہ بھی کرے گی بندے کی. اور ایک روایت میں ترمذی شریف میں تو ایسے بھی لکھا ہوا ہے کہ سورت سجدہ اور سورت ملک بقیہ تمام صورتوں پر 60 نیکیاں زیادہ درجہ رکھتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ رات میں سورج سجدہ اور سورت ملک پڑھا کرتے تھے. اور جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ سورج سجدہ پڑھی ہے نا تو اسے لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب ہے، جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی ہے. اور اس کو آپ مغرب کی نوافل میں پڑھا کریں، اگر زبانی یاد ہے، نہیں ہے تو اس کو کر لیں، بڑی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. آنے والی شب جمعہ ہے، اس میں سورۃ سجدہ، سورۃ دخان اور سورۃ کہف تو آپ کو پتہ ہی ہے جمعے کا دن ہے. اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں روز پڑھا کریں، نوافل میں پڑھا کریں، ضرور یاد کریں. دجال کے فتنوں سے بچے رہیں گے. اس وقت لوتیت پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، کیا کچھ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سیم سیکس میرجز اور کیا کچھ. ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے. یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو اس کی پہلی اور آخری 10 آیات آپ یاد کریں، روزانہ صبح شام پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے نا. فتنوں سے بچ جائیں گے. اور یہ چھوٹے موٹے فتنے تو کچھ بھی نہیں ہے، فتنہ دجال سے بچائے گی. اور جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل کیے ہیں. میری بہن سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی ہے میں رات میں صرف 2 ہی نفل پڑھتی ہوں، اور اس میں سورت کہف پڑھ لیتی ہوں نا، آدھی ایک رکعت میں آدھی دوسری میں، کیونکہ یہ اگر فتنہ دجال سے بچاتی ہے تو نسلوں کو دوسرے فتنوں سے بھی تو بچائے گی نا. اور اس کا نور اگر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک رہتا ہے تو اگر روز پڑھیں گے تو اس کا نور تو عرش تک چلا جائے گا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا ہی اچھا آئیڈیا ماشاءاللہ سے. تو آپ سورت کاف یاد کریں، کم از کم اس کی پہلی اور آخری 10 تو ضرور یاد کریں نا، اور اس کو پڑھا کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن کا عشق، قرآن کی محبت عطا فرمائے، اور آپ سب سے راضی ہو جائے، اور آپ کے قرآن میں انشاءاللہ بہت 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 برکت ڈالے. ہم سب کے قرآن میں جو سنیں اس کو بھی اس کا نور ملے.